बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़े फैसले की तवक्को है। उम्मीद की जा रही है कि लाहौर हाई कोर्ट 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब पे जो मुकदमात, बेबुनियाद झूठे मुकदमात और ओवरऑल तमाम शहरियों पे 9 मई के हवाले से बहुत सारे मुकदमात कायम किए गए हैं और अब 9 मई को एक बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग टूर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी दिल करता है 9 मई का एक शोशा छोड़ दिया जाता है और फिर उसके 9 मई की आड़ में फिर इंतशारी टोला, फिर डिजिटल दहशतगर्दी और फिर शैतानी मीडिया, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं और इसके अलावा अब कोई चीज़ रही नहीं है। कोई ऐसा नैरेटिव, ऐसा बयानिया अब रहा नहीं, कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं रहा। जितने भी पिछले 27 महीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब पे, सहाफ़ियों पे, हम पे, बाकियों पे, बाकी दोस्तों पे जितने भी मुकदमात थे, वो सारे के सारे अब उनमें से, उस गुब्बारे में से हवा निकलती जा रही है। और अब चूँकि मखसूस नशिस्तों का मामला है, क्योंकि ये जो इस वक्त आप कशीदगी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कशीदगी भी है और बहुत ज़्यादा अचानक शिद्दत पैदा हो गई है, बयानबाजी बहुत हो रही है, असाबी हमले, नफसियाती हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि हम मार देंगे, हम पाबंदी लगा देंगे, आर्टिकल 6, ये वो, ये सारे का सारा क्यों किया जा रहा है? ये सारे का सारा बुनियादी बात, एक बहुत ही हमारे समझदार दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी अभी कुछ देर पहले, तो उन्होंने बताया कि जब आपके पास दलील ख़त्म हो जाए और आपके पास पावर ना रहे, इक़्तिदार तो है, इख्तियार तो है आपके पास, लेकिन आप उसको एक्सरसाइज ना कर सकें, क्योंकि आपकी जो मॉरल ग्राउंड्स हैं वो बहुत वो मॉरलिटी ख़त्म हो जाए, आपका अखलाकी जवाज़ ख़त्म हो जाए, तो फिर इस तरह की गुफ्तगूएँ शुरू हो जाती हैं। फिर अमल कम किया जाता है और धमकियाँ, ब्लैकमेलिंग और इस तरह की गालम गलोच वो ज़्यादा की जाती है। इसीलिए ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा आ रही हैं और उसकी बुनियादी वजह सिर्फ एक ही है, और ये सिर्फ ये नहीं है कि पीटीआई का मसला नहीं, ये जुडिशरी को भी असल जो उम्मीद की किरण जहाँ से पैदा हुई वो थी जुडिशरी, अदलिया की तरफ से, और अदलिया ने जो एक सांस लिया है दोबारा से और उम्मीद की किरण वहाँ से पैदा हुई है। असल प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि वरना तो ये सारे लोग अपने मुतमईन बैठे थे कि काजी साहब आ चुके हैं, काजी साहब ने जुडिशरी पे वो कंट्रोल हासिल कर लिया है, ऊपर काजी साहब हैं, इधर जाली सरकार आ गई है, उधर हमारी जो फौजी क़यादत है वो भी मुतमईन थी कि बस जनाब ये सारे डिस्टर्बिंग जो लोग हैं वो सारे निकल गए हैं और अब हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। और लेकिन हुआ ये कि वो काम ना हो सका और फिर इंस्टीट्यूशन जो है अदलिया बतौर इदारा वो खड़ा हो गया, और जब वो बतौर इदारा सामने आया तो फिर काजी साहब जो हैं वो भी पंक्चर हो गए और उनके पल्ले भी कुछ ना रहा। तो जब ये हुआ तो अब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, गिनती के दिन हैं। अब देखते हैं कि कितने अरसे तक मजीद ये काम कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील कर देना, फिर उनकी वेबसाइट और इस तरीके से उनकी हर चीज़ जो है वो ब्लॉक की जा रही है। लेकिन मसला असल है क्या? असल मसला तो है पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो नहीं बाज आ रहे और वो समझ चुके हैं, सारी गेम असल में वो सारी समझ चुके हैं कि असल खराबी कहाँ पे है। वो ये सारी गेम जब समझ जाए बंदा तो फिर उसके बाद कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए आप सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाएं, डिजिटल मीडिया पे पाबंदी लगाएं, या ओवरऑल पाकिस्तान का जो मीडिया है उस पर सेंसरशिप आयद कर दें, तो ये सब कुछ करते भी रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं निकले होएगा, क्योंकि ये आवाज़ जो है इमरान खान की आवाज़, तब्दीली की आवाज़, रूल ऑफ लॉ की आवाज़, फॉर्म 47, फॉर्म 45, आर्टिकल 62, 63 और अब ये नया है आईपीपीज, प्राइवेट बिजली घर, वहाँ पे अरबों नहीं खरबों रुपया जो है वो पाकिस्तान को नोचा जा रहा है। मेरी और आपकी और पाकिस्तान की जड़ें खोखली करके 40 खानदान, और वो भी सारे के सारे हुक्मरान खानदान, और उनमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नहीं है, उनमें जमात इस्लामी का कोई नहीं है, उनमें महमूद खान अचकज़ई साहब की जमात का कोई नहीं है, उसमें जेयूआई का कोई नहीं है, उसमें सुन्नी इत्तेहाद का कोई नहीं है, वहदतुल मुस्लिमीन का कोई नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है उन 40 खानदानों में।
اور وہ جو بجلی گھر ہیں، پرائیویٹ بجلی گھر، جو کہ ہمیں بجلی کم دیتے ہیں اور ہمیں وہ جھٹکے زیادہ لگاتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے موت کے پھندے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا پورا سسٹم جو ہے ایک آلودہ سسٹم، اور اس مافیاز کو جب آپ مسلط کر دیں گے تو اس مافیاز کے بارے میں اب لوگ جو ہیں وہ سب جان چکے ہیں، لہٰذا پاکستان کی عوام کھڑے ہوئے ہیں، اور اب جو طاقت ہے یا جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ چلی گئی ہے، شفٹ ہو گئی ہے پاکستان کی عوام کے پاس۔ تو اس لیے اب پاکستان پیپلز یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ اب یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، کبھی ایمرجنسی، کبھی مارشل لا، کبھی پابندی پی ٹی آئی پہ، کبھی آرٹیکل 6، تو اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں، تو لیکن یہ ساری کی ساری جو بھی قدم اٹھائیں گے بالآخر یہ جانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور ہائی کورٹس میں۔ اب ہائی کورٹس میں بھی ان کی دال نہیں گل رہی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی نہیں گل رہی، ادھر ادھر کی کر رہے ہیں۔ وہ 4 اڈھاک ججز انہوں نے لگانے تھے، وہ سارے کا سارا فلاپ ہو گیا، اور 2 ججز، پہلے ایک جج صاحب نے معذرت کی، پھر دوسرے جج صاحب نے کی، پھر تیسرے نے کی، اور تیسرے جج صاحب کو باوجود اس کے کہ معذرت کے نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو راضی کریں گے کہ آپ آئیں، ضرور آئیں۔ تو وہ ڈھاک ججز والا معاملہ بھی وہیں کا وہیں ہے۔ ایک صرف سردار طارق مسعود صاحب ہیں، وہ رہ گئے ہیں، انہوں نے انکار نہیں کیا، تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی انکار کر دینا چاہیے۔ تو بہرحال دوسری جانب بھی تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ آج انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کی ہوئی ہے، اور بھوک ہڑتالی کیمپ 2 دن اور پھر 2 دن کامیابی سے رہا۔ علامتی بھوک ہڑتال ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو توجہ دلائی جائے، عالمی ذرائع ابلاغ کو، لوکل ذرائع ابلاغ کو، ان کو بتایا جائے، مختلف کمیونٹیز کو انوالو کیا جائے، اور ایک تحرک پیدا کیا جائے۔ اور اس میں اب پہلے صرف پاکستان تحریک انصاف کا تھا، اب یہ متحدہ اپوزیشن کا بن گیا ہے یہ بھوک ہڑتالی کیمپ، اور اس میں عمر ایوب، شبلی فراز، یہ سب، اسد کیسر صاحب، یہ سارے کے سارے، اور راجہ ناصر عباس ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب بھی آ گئے، حامد رضا صاحب بھی آ گئے۔ تو اس میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں موبلائز کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ موبلائز کیا جائے لوگوں کو اور توجہ حاصل کی جائے، تو وہ توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور اصل میں جب یہ چیزیں تب ہوں گی جب اس میں عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے بھوک ہڑتال کا اعلان کریں گے، اور اس کے بعد یہ چیزیں اور بھی ہو جائیں گی، اٹریکٹ کریں گی، اور کیونکہ عمران خان صاحب سے بہت جلد ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے، کیونکہ پہلے امریکہ کی قرارداد آ چکی، پھر امریکہ کی کمیٹی جو ہے وہ ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ ہو چکی ہے، پھر ورکنگ گروپ آ چکا ہے، پھر لندن میں برطانوی ارکان پارلیمان نے بھی ایک ایونٹ ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری جو ایونٹس ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب جمع ہو رہے ہیں، اور یہ سب جب طاقتیں اکٹھی ہو جائیں گی، یہ ساری کی ساری اسٹرینتھ بن رہی ہے آہستہ آہستہ، اور جب یہ بنے گی تو یہ الٹیمیٹلی پریشر آنا ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ پہ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ، کیونکہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیونکہ ان میں تو اتنی سخت نہیں ہے۔ فارم 47 تو انہوں نے تقسیم نہیں کیے، فارم 47 تو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے تقسیم کی ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں وہ سب پتہ چلتا جا رہا ہے، اور یہ پریشر الٹیمیٹلی ملٹری لیڈرشپ پہ آنا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ آنا ہے، اور جب وہ کیسے فیس کرتے ہیں یہ ایک کویشچن ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ جس طریقے سے چیزیں سامنے آ چکی ہیں وہ کوئی فیس کر سکیں گے۔ اس لیے 3 مطالبات رکھے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، کہ سب سے پہلے کہ قیدیوں کو رہا کیا جائے، جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، مہنگائی کے خلاف نکلنا ہے اور بھرپور طریقے سے نکلنا ہے، اور عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو ختم کروانا ہے، اور امن و امان کا مسئلہ ہے اس کے خلاف نکلنا ہے۔ تو یہ کل جو ہے جمعے کا دن ہے، کل جمعے کے بعد اس بات کا اعلان کیا ہوا کہ جناب یہ سارا کچھ کریں اور متحد ہو کر نکلیں، پاکستان کی عوام سے اپیل کی جا رہی ہے، اور یہ اتحاد کسی سے حکومت چھیننے کا نہیں ہے، بلکہ یہ آئین کی بالادستی کے لیے بنایا گیا ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب جو اس اتحاد کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پرامن طریقے سے نکلیں گے، ملک بھر میں نکلیں گے، اور جس پارٹی کا بھی کوئی آدمی ہو وہ اسے نکلنا چاہیے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کی تحریک نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم نکل رہے ہیں، اور اس کے لیے آگے آنا چاہیے، کیونکہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور لوگ راولپنڈی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص ہے، وہ اوپر سے میٹرو
میٹرو لین سے اوپر سے چھلانگ لگا رہا ہے اور اس نے اپنی جان دے دی، بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا، بجلی کے بل جو ہیں، مہنگائی، غربت، ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ عالمی سطح پہ اب یہ صرف مسئلہ نہیں ہے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو نیو یارک میں دعوت دی گئی تھی اور وہ گئے ہیں اور انہوں نے واضح طور پہ وہاں پہ بہت اچھی گفتگو کی ہے اور انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میری عدالت کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کہیں سے ریلیف نہیں ملتا تھا، وہ مجھ سے رجوع کرتے تھے اور آج بھی میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ 2022 میں جو میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے وہ اب تبدیل ہو گئے ہیں اور آج جو ہے وہ دوسرا گروپ جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتا ہے اور ہائیبرڈ نظام حکومت اور جمہوری نظام حکومت میں عدلیہ کی آزادی کا الگ الگ تصور ہے۔ ججوں کی تعیناتی میں مجھے ایک جج کو منانے میں 3 اور دوسرے جج کو منانے میں 2 سال لگے۔ انہوں نے کہا کہ اتنا ٹائم لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان ججوں پر کسی کو اعتراض نہ تھا مگر پورا نظام ان سے خوف زدہ تھا اور حتیٰ کہ وزیر اعظم بھی ان ججوں کی تعیناتی کی مزاحمت کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ یہ کون سے جج تھے جی؟ کیونکہ اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس رہ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور یہ سارے کے سارے جو اس وقت 6 ججز نے خط لکھا ہے ان میں سے 5 ججز جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپوائنٹ کیے تھے، اپنے دور میں ریکمینڈ کی اور ان کی نامینیشن بھیجی تھی، کیونکہ چیف جسٹس جو نامینیشن بھیجتے ہیں الٹیمیٹلی ان کو اپروو کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان ججز کا ذکر کر رہے تھے کہ گورنمنٹ بھی خوش تھی، خوف زدہ، اور سسٹم بھی خوف زدہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ صحیح خوف زدہ تھا اور انہوں نے کہا کہ جی صدر زرداری کے خلاف سوئس حکام کو خط نہ لکھنے پر سابق وزیر اعظم گیلانی کو عہدے سے ہٹانا غلط تھا کیونکہ صدر کو آئینی استثناء حاصل تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مارچ 2007 کو چیف جسٹس افتخار چودھری کو جب آرمی ہاؤس میں نظر بند کیا گیا تو میرے ساتھی جسٹس یحییٰ آفریدی کے مشورے پر ہم نے حبس بیجا کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا اور ہمارے وکیل جسٹس منصور علی شاہ تھے۔ رجسٹرار نے 12 اعتراضات لگائے اور پھر وہ درخواست کبھی نہیں سنی گئی اور اب وہ تینوں ججز جو ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی، اس وقت وہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں اور ان کی سٹرینتھ بڑی زبردست قسم کی بن چکی ہے جی۔ اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ تمام ججز کو معلوم تھا کہ ان کے چیف جسٹس گھر میں نظر بند ہیں مگر کسی نے درخواست نہیں سنی۔ یہ بات ہو رہی ہے 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کی اور اس سے پہلے جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو برطرف کیا گیا تھا اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب برطرف کیا گیا تھا۔ تو 18ویں ترمیم پاکستان کے لیے بہترین تھی مگر اس وقت چیف جسٹس افتخار چودھری نے اسے عدلیہ کی آزادی مخالف قرار دیا اور پارلیمنٹ سے زبردستی 19ویں ترمیم کروائی اور یہ سب وکلا تحریک کے اصولوں کے منافی تھا اور وکلا تحریک کے بحال ہونے والے ججوں نے نوجوان نسل کو بہت مایوس کیا۔ یہ ججوں کی بحالی کی نہیں، آئین کی بحالی کی تحریک تھی جنہوں نے میری عدالت کے علاوہ کہیں سے بھی ریلیف نہیں ملتا تھا، آج وہ بھی میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میمو گیٹ سکینڈل جو ہے، میمو گیٹ کیس جو ہے اس قابل نہیں تھا کہ سپریم کورٹ اس پر سماعت کرتی، وزیر اعظم کو تاحیات نااہل کیا گیا اور عہدے سے برطرف کیا گیا، وکلا تحریک اس مقصد کے لیے نہیں تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ چڑیا گھر کے ہاتھی، ایک ریچھ اور آوارہ کتوں سے متعلق کیس بھی ہم نے سنے۔ جنرل ضیاء الحق کے خصوصی صلاحیتوں کی حامل بیٹی کی خواہش پر سری لنکا کی ریاست نے ایک ہتھنی سے اس کا 1 سال کا بچہ چھین کر ریاست پاکستان کے حوالے کیا اور اس ایوان صدر کے عقبی صحن میں چھوڑ دیا۔ بعد میں اس کے لیے اسلام آباد میں چڑیا گھر کی بنیاد رکھی گئی اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب عدالتیں کیوں کھولیں؟ انہوں نے کہا جی میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اپنے گھر میں اور ARY پہ لگا کہ جی کہیں مارشل لا لگ رہا ہے تو اس لیے پھر ہم آ گئے اور ہم نے عدالتیں کھولیں۔ میں نے انہوں نے کہا میں چیف جسٹس تھا، عدالتیں کھولیں، مارشل لا کا راستہ روکنے کے لیے عدالت کھولی گئی تھی اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ انشاءاللہ میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں، کل انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا اور اس رات کیا ہوا اور کیوں عدالتیں کھولی گئیں اور اس کی وجہ کیا تھی، یہ انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گا کیونکہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن میرے پاس موجود ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔